बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से, और वो हैं कब्ज़ा माफिया से रिलेटेड, वो हैं पुलिस में छुपी काली भेड़ें जो कब्ज़ा माफिया और बदमाशों के जो सहूलतकार हैं वो, और फिर आईजी पंजाब का जो बड़ा एक्शन है वो, और इमरान खान साहब की तरफ से जो ख़त आया है लाहौर की इंतज़ामिया को कब्ज़ा माफिया के हवाले से और जो रिपोर्ट तलब की है वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ना सिर्फ शरीफ माफिया के जो 3 बदमाश हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, बल्कि 18 शरीफ माफिया के वो लोग भी हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिपोर्ट तलब की है LDA से, और LDA से ये कहा है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट जमा करवाई जाए कि LDA की स्कीमों में जो कब्ज़ा माफिया कब्ज़े करके बैठा है उनकी डिटेल्स बताई जाए, और उनको डिटेल्स बताने के बाद फिर आईजी पंजाब को ये हुक्म जारी करेंगे कि वो ये कब्ज़े खाली करवाएं। तो साथ ये कहा है कि आज के बाद अगर LDA की स्कीमों में, जो सरकारी स्कीमें हैं, उनमें अगर कहीं पर कोई कब्ज़ा होता है तो उस एरिया में जो LDA का मुतलका अफसर होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पहले वो मुअत्तल होगा और फिर बाकी कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ये जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं उसमें मिली भगत होती है और मैं माफ़ नहीं करूँगा, मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट दी जाए। अब जो रिपोर्ट मंगवाई गई है वो LDA की जो स्कीमें हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी स्कीमें हैं जहाँ पर जिनके हवाले से रिपोर्ट मंगवाई गई है। ना सिर्फ उसकी मुकम्मल तफसीलात मंगवाई हैं, बल्कि जो कब्ज़े से रिलेटेड मालूमात हैं वो भी मंगवाई गई हैं। और कहा गया है कि जोहर टाउन, सब्ज़ाज़ार, गुलशन रावी, गुजरपुरा स्कीम में कब्ज़ों की तफसीलात, LDA एवेन्यू 1 स्कीम, फैसल टाउन, चाइना स्कीम, इनकी भी रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान ने तलब की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 7 रोज़ के अंदर अंदर ये रिपोर्ट जमा करवाई जाए और हम उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जो कब्ज़ों में मुलव्वस है। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि मेरे जो मुझसे जो रब्ता करते हैं, जो हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो वहाँ पर मेहनत मज़दूरी करते हैं और मेहनत मज़दूरी करके इन लोगों के अपने ना सिर्फ अपना पेट पालते हैं बल्कि अपने पीछे जो फैमिलीज़ हैं उनका भी पेट पालते हैं, और वो 10-10, 15-15 साल वहाँ पर मज़दूरी करके यहाँ पाकिस्तान में वो कोई घर बनाते हैं, वो कोई छोटा मोटा प्लाट लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो बेचारे करते हैं। उस पर जो कब्ज़े हो जाते हैं वो 2 तरह के कब्ज़े हैं। मैंने इसके ऊपर बड़ी वर्किंग की और मेरे पास जो केसेस आए हैं, जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, जो वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी तरफ से जो मेरे साथ रब्ता किया जाता है बतौर वकील, मुझे वो हायर करते हैं अपने केसेस में, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि 60% जो कब्ज़े किए जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर, जो उनके घर पर, जो उनके प्लाटों पर, वो उनके अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं। वो फैमिली मेम्बर्स वो अपनी बहन को देकर गए थे, अब वो बहन घर नहीं छोड़ना चाहती, बहनोई नहीं छोड़ना चाहता, भाई को देकर गए थे, अब भतीजे नहीं छोड़ना चाहते। अब वो कोई भी फैमिली मेम्बर है वो उनके घरों पर या प्लाटों पर काबिज होकर बैठे हैं, और वो अपनी नेक नीयती से या रिश्तेदारी की बुनियाद पर या खूनी रिश्ते की बुनियाद पर या सिला रहमी की बुनियाद पर उनको कुछ अरसा रहने के लिए वो मकान दिया, वो तो वहाँ पर काबिज हो गए हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि वो सगे भाई, सगी बहनें और जो खूनी रिश्ते हैं वो इस हद तक सख्त हो जाते हैं कि जब हम उनको लीगल नोटिस भेजते हैं तो वो आगे से धमकियाँ लगाते हैं कि हम खाली नहीं करेंगे। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ एक तो ये बड़ी बदकिस्मती है, और मैं मज़ीद ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनसे ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास केसेस आए हैं, उसमें मैंने ये देखा है कि ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। आप लोग जब यहाँ पर कोई घर बनाते हैं तो खुदा के लिए उसके कब्ज़ा अपने पास रखें और उसके कब्ज़े के हवाले से किसी के ऊपर रिलाय ना करें, क्योंकि बाद में फिर वो आपके लिए मामला ख़राब हो जाएगा। फिर 40% हम देखते हैं कि जो कब्ज़ा माफिया है वो भी ये समझते हैं कि ये क्योंकि शख्स बाहर रहता है तो इसलिए इसके प्लाट पर या घर पर कब्ज़ा करके वो कब्ज़ा नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ अब जो मामला है वो है असले की फैक्ट्री। असला की फैक्ट्री पकड़ी गई है। लाहौर का मरकज़ है शफीकाबाद से, लाहौर के शफीकाबाद से
اسلحہ کی فیکٹری، یہ غیر قانونی ناجائز اسلحہ بناتے تھے، اور یہ کوئی گودام نہیں تھا، یہ فیکٹری تھی۔ اگلوں نے فیکٹری بنا کر وہاں پر پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ اسلحہ بنا رہے تھے، اور یہ اس کے بارے میں جو سی سی پی او لاہور نے اب تک رپورٹ دی ہے، ابھی مکمل رپورٹ نہیں آئی، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو مختلف سیاسی اثر و رسوخ کے لوگ بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ اب سیاسی اثر و رسوخ لاہور میں جو ماضی میں رہا ہے وہ سارے کا سارا آپ جانتے ہیں کہ ان کو کون سپورٹ کرنے والا تھا، اور ان کا تعلق شریف مافیا سے تھا۔ اب وہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ 1 کروڑ روپے ملیت کے وہ اسلحہ تیار کرنے والے آلات وہاں سے برآمد ہوئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ملزمان ہر 4 دن کے بعد 600 پسٹل پشاور بھجواتے تھے۔ ہر 4 دن کے بعد آپ دیکھیں وہ کتنی مینوفیکچرنگ ہوگی، یا وہاں پر کتنا کام ہو رہا ہوگا، اور کتنے بڑے لیول پر اسلحہ بنایا جا رہا ہے، اور اتنے عرصے سے بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو اب تک ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اسلحہ، غیر قانونی اسلحہ پورے ملک میں پھیلایا ہے، اور وہ لاہور شہر کے مرکز میں بیٹھ کر یہ کام کر رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نہ وہ بڑے جو یہاں کے بدماش ہیں ان کی اجازت کے بغیر کر سکتے ہیں، اور نہ وہ پولیس والوں کی اجازت کے بغیر کر سکتے ہیں۔ اب کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے خود ان معاملات کو دیکھا ہے، اور سی سی پی او جو لاہور ہے غلام محمود ڈوگر، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سی سی پی او لاہور نے پنجاب حکومت کو خط بھی لکھا تھا، اور پھر وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب حکومت سے یہ کہا تھا کہ ان کو جو فیسلٹی چاہیے وہ دیں، اور ان کو اجازت دیں کہ یہ اسلحہ، غیر قانونی اسلحہ کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کریں۔ اور یہ اسی آپریشن کی کڑی ہے جو وزیر اعظم عمران خان کی ڈائریکشن پر کیا گیا تھا۔ اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، فیکٹری کا مالک ہے رفیق، وہ گرفتار ہوا ہے، کاریگر عامر سہیل گرفتار ہوا ہے، اور شہباز گرفتار ہوا ہے۔ یہ 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جو وہاں پر جو اسلحہ بنانے والے آلات تھے وہ سارے کے سارے ریکور کر کے اس پوری فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے، اور وہ ساری حکومت پنجاب نے اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ یہ ہے کہ کیسے یہاں پر تاجروں کے گودام اسلحے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پھر بدماشوں کے ڈیرے، پھر قبضہ مافیا کے ڈیرے، اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب جو اہم ایشو ہے وہ ہے قبضہ مافیا کے سہولت کار اور بدماشوں کے ٹاپ 10 بدماش جو لاہور کے ہیں، جس میں 2 MP ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے سہولت کار 18 افسران لاہور پولیس کے وہ پکڑے گئے ہیں۔ سی سی پی او لاہور نے پریس کانفرنس کی ہے۔ سی سی پی او لاہور نے یہ کہا ہے کہ ہم جب قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے جاتے تھے ان کو پہلے رپورٹ ہو جاتی تھی، اور وہاں 100-200 بندہ اکٹھا ہو جاتا تھا، اور پھر آگے جو ہے وہ تصادم کا خطرہ ہوتا تھا، اور کئی دفعہ ہمیں واپس آنا پڑتا تھا۔ جیسا آپ کو یاد ہے جب عمر شیخ جو سی سی پی او لاہور تھے، جب انہوں نے پہلی دفعہ کھوکھر پیلس پر حملہ وہ قبضہ لینے کے لیے گئے تھے اور مسمار کرنے گئے تھے، تو وہاں پر جو حالات تھے، دوسری دفعہ غلام محمود ڈوگر تھا، اس نے ایسی پالیسی اپنائی کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا، اور انہوں نے سارا کچھ کر دیا۔ اب جو سی سی پی او لاہور ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کال ڈیٹا ہے، ہمیں شک تھا کچھ لوگوں کے اوپر، اور اس میں ڈی ایس پی لیول کے افسران شامل ہیں، انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر، یہ 3 کیٹیگریز ہیں، یہ 18 افسران ہیں، اور ان کے بارے میں سی سی پی او لاہور نے کہا کہ ان کی لسٹیں وہ ابھی جاری نہیں کر رہے ان 18 افسران کی، لیکن یہ ضرور انہوں نے بتایا کہ ڈی ایس پی رینک کے لوگ ہیں، انسپیکٹر رینک کے لوگ ہیں، اور سب انسپیکٹر رینک کے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قبضہ مافیا کی جو ہے وہ کو نشاندہی کرتے تھے۔ جب بھی ہم کسی قبضہ مافیا کے خلاف یا بدماشوں کے ڈیروں پر چھاپہ مارنے جاتے تھے، ان کو پہلے رپورٹ ہو جاتی تھی، وہ بھاگ جاتے تھے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے منشا بم بھاگ گیا، نون لیگ کے جو MPs تھے وغیرہ وہ سارے بھاگ جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو 18 افسران ہیں یہ بدماشوں اور قبضہ مافیوں سے رابطوں میں تھے، اور ان کو ہم نے ٹریس کیا ان کے کال ڈیٹا سے۔ یہ ان کا رابطہ تھا ان کے ساتھ، یہ ان کو ہر خبر دے رہے تھے، ہماری ہر حرکت، ہماری ہر جو ہے وہ نقل و حرکت ہے اس کا بتا رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوتے تھے ان کے خلاف۔ تو سی سی پی او لاہور نے کہا ہے کہ ان 18 کے 18 افسران کو کام سے الگ کر دیا گیا ہے، انکوائری شروع ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد جو ہے وہ ایک سرپرائز دیں گے پوری قوم کو، کہ یہ تھے افسران جو افسران میں جو قبضہ مافیا کی سرپرستی کرتے تھے اور جو بدماشوں کی سرپرستی کرتے تھے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ ہے، اور یہ 18 افسران ہیں، اور ان کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ اگلے چند دنوں میں سامنے آ جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ غلام محمود ڈوگر کا بہت اچھے کاموں میں یہ بھی بڑا اچھا کام ہے کہ جب تک پولیس میں سے کالی بھیڑوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، جو بدماشوں کے
ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور قبضہ مافیا کے سہولت کار ہیں، تب تک کوئی بھی کارروائی نہیں کامیاب ہو سکتی۔ دوسری طرف آئی جی پنجاب بھی اب ایکٹیو ہو گئے ہیں، انعام غنی نے پورے پنجاب کے جو آر پی اوز ہیں، جو ریجنل پولیس آفیسرز ہیں ڈویژن پر، اور سی سی پی او جو ہیں جیسے لاہور کے سی سی پی او ہیں، ان کو مراسلہ جاری کیا اور ان سے یہ کہا ہے کہ جو جرائم پیشہ پولیس افسران و اہلکاران ہیں ان کی رپورٹ ایک ہفتے کے اندر اندر جمع کروائی جائے، اور اگلے ہفتے جو پنجاب پولیس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں بڑے فیصلے سامنے آنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے زیرو ٹالرنس کا کہا ہے، انعام غنی کو الگ سے اسلام آباد بلا کے ان کو ٹاسک دیا ہے، سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو الگ سے ٹاسک دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پنجاب پولیس سے یا خیبر پختونخوا پولیس سے یا بلوچستان یا سندھ سے کالی بھیڑوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، جرم ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھ سکتے ہیں کیس کا بیڑا غرق کرنے والے یہ لوگ ہیں، ان کو خبریں پہنچانے والے یہ لوگ ہیں، ان کے سہولت کار یہ لوگ ہیں، تو پھر کیسے جرم کیسے ختم ہوگا؟ اب پنجاب میں تو کارروائیاں بڑے لیول پر ہو رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی بڑی بہتر ہو گئی ہے، پچھلی جو دور حکومت تھا پی ٹی آئی کا اس میں بھی، اور وہ سارے، لیکن آپ سندھ کے حالات دیکھیں کہ جو میں نے کل رات کو اس کے اوپر میں نے بات کی ہے کہ سندھ میں جو 150 جو پولیس افسران ہیں جو ایس ایچ اوز لیول کے، ان کے جو اثاثہ جات سامنے آئے ہیں اور اسٹیٹ بینک سے رپورٹ مانگی گئی ہے، تو یہ کتنی چونکا دینے والی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اور جب تک یہ پولیس میں سے یہ نہیں نکلیں گے، نہ قبضہ مافیا ختم ہوں گے، نہ بدماش ختم ہوں گے، نہ چور، نہ لٹیرے، نہ ڈاکو، کوئی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ مراد علی شاہ تو اپنے صوبے میں انوالومنٹ کرنے نہیں دیتے، 6 ڈی آئی جیز کو ٹرانسفر کیا ہے وفاق نے، اور وہ ڈٹ کر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 6 ڈی آئی جی جو 10 سال سے سندھ میں ہیں ان کو وہ ہلنے نہیں دے رہے، اور وہ وفاق کے سامنے آ گئے ہیں۔ لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ 18ویں ترمیم کا جو ڈرامہ ہے ختم ہوگا، اور سندھ کے جو وہاں پر بدماشی اور جو غنڈہ گردی مچائی ہوئی ہے زرداری اینڈ کمپنی نے، وہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا، اور ہر پاکستانی محفوظ رہے گا۔ اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، اگر ان میں کالی بھیڑیں نہیں ختم ہوں گی تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارے قبضہ مافیا اور سارے بدماش، سارے غنڈے انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور پاکستان کے لوگ سکھ کا سانس لیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔